अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कैसे हैं बेटा आप लोग? हम लोगों ने बेटा हिस्सा नसर शुरू किया हुआ है और इस सिलसिले में आज हम अपना दूसरा सबक जो है वो शुरू कर रहे हैं। मौलवी ज़काउल्लाह का लिखा हुआ सबक झूठे आदमी। हस्बे मामूल हम लोग पहले मुसन्निफ का तारुफ करेंगे। मौलवी ज़काउल्लाह की तारीख पैदाइश है 1832 यानी 1832 और तारीख वफात है 1910। उनके वालिद का नाम सनाउल्लाह था। 12 बरस की उम्र में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। मौलवी मोहम्मद हुसैन और डिप्टी नज़ीर अहमद जैसे लोगों की उन्हें सोहबत मुयस्सर आई, जिससे उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। रियाजी से उनकी गहरी दिलचस्पी थी। मास्टर रामचंद्र रियाजी के उस्ताद थे और चूंकि मौलवी ज़काउल्लाह रियाजी में ताक थे तो वो अपने इस लायक शागिर्द पर खास इनायत फरमाते थे। ज़काउल्लाह अक्सर अव्वल आते थे। अपनी आला काबिलियत की बिना पर उन्होंने 2 तमगे भी हासिल किए। तालीम से फारग होकर इसी कॉलेज में, किस कॉलेज में? दिल्ली कॉलेज में मुअल्लिम रियाजी मुकर्रर हुए। फिर आगरा कॉलेज में 7 साल तक उर्दू और फारसी पढ़ाते रहे। देखें, पहले रियाजी के उस्ताद मुकर्रर हुए और उसके बाद फिर 7 साल तक उर्दू और फारसी जुबान पढ़ाते रहे। 1855 में डिप्टी इंस्पेक्टर मदारस हो गए, मदरसों के इंचार्ज मुकर्रर हो गए, डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। 11 साल तक ये फराइज अंजाम देकर 1866 में नॉर्मल स्कूल दिल्ली के हेड मास्टर मुकर्रर हुए। 3 साल के बाद ओरिएंटल कॉलेज की लेक्चरारी के लिए परवाना तकर्रर आया, यानी कि उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया। उसी वक्त मेयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद की प्रोफेसरी की पेशकश भी हुई। यकीनन ये ज्यादा अच्छी मुलाजमत थी, लिहाजा मौलवी साहब ने इलाहाबाद को तरजीह दी और 15 साल इसी कॉलेज में फारसी के उस्ताद रहकर 1885 में पेंशन हासिल की। तो ये तो थी मौलवी साहब की तालीम और उनकी इसके बाद मुलाजमत से रिटायर होने के बाद, सबकदोशी के बाद उम्र के आखिरी 24 साल खाना नशीन रहकर, घर में रहकर तसनीफ व तालीफ में गुजार दिए। अब तसनीफ करना तो होता है कोई किताब तहरीर करना, तो किताबें तहरीर की उन्होंने। तालीफ करना बेटा कहते हैं दूसरों के मज़ामीन, दूसरों की तहारीर को इकट्ठा करना और तरतीब देना तालीफ करना होता है। और तसनीफ करने वाले को मुसन्निफ कहते हैं, तालीफ करने वाले को मुअल्लिफ कहते हैं। तो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 24 साल घर में रहकर तसनीफ व तालीफ में गुजारे। उनकी अहम तसानीफ में तारीख हिंदुस्तान, किरजन नामा, आईने कैसरी और फरहंगे फरंग वगैरह शामिल हैं। उनकी वफात के बाद डिप्टी नज़ीर अहमद का एक मजमून उनके मुतालिक रसाला तमदने दिल्ली, ये रसाले का नाम है, बाबत अगस्त 1911, जो कि 1911 में अगस्त के महीने में छपा था, में शाया हुआ था। उसमें मौलवी ज़काउल्लाह के खास हालात लिखे हैं। इस मजमून का एक इक्तबास दर्जे झैल है। ऊपर हम पढ़ चुके हैं ना कि डिप्टी नज़ीर अहमद उनके दोस्तों में से थे।
تو انہوں نے اس مضمون میں کیا لکھا ہے اس کا ایک پیراگراف، ایک اقتباس جو ہے وہ یہاں درج ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ بعض مسلمان یہ بھی پوچھ بیٹھتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کس قسم کے عالم پیدا کرے گی جو 5 یونیورسٹیاں آج تک پیدا نہ کر سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آج مولوی ذکاء اللہ زندہ ہوتے تو میں انہی کو پیش کر دیتا کہ مسلم یونیورسٹی درجہ تکمیل کو پہنچ کر وما ذالک علی اللہ بعزیز ان جیسے عالم پیدا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ان جیسے عالم پیدا کرے گی۔ مولوی صاحب کریم النفس، اچھی طبیعت کے مالک، منکسر المزاج، عاجز، وسیع اخلاق، عمدہ اخلاق کے مالک، روشن دماغ، بات کی تہ تک پہنچنے والے، متنوع معلومات، مختلف قسم کی معلومات رکھنے والے، کثیر التصانیف، بہت سی کتابیں لکھنے والے، خیر خواہ عامہ خلق، عوام کی بھلائی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق عوام کی بھلائی اور بہتری چاہنے والے، فیاض طبع، فیاضی سے کام لینے والے، صحیح طبیعت کے مالک، راسخ الاعتقاد، پکا ایمان، پکا یقین رکھنے والے، پختہ یقین کے مالک، صلح کل، دوستوں کے دوست، سب کے دوست، مرنجا مرنج، اچھے اخلاق والے، خوش مزاج انسان تھے۔ تو یہ تو تھا تعارف مصنف کا جو ہم نے کیا، اور اب بچوں ہم لوگ اپنا سبق شروع کریں گے جھوٹے آدمی۔ بیٹا صفحہ نمبر 11 میں جتنے مشکل الفاظ ہیں وہ یہاں میں نے دے دیے ہیں۔ یہ اقتباس جو ہے سبق جھوٹے آدمی، یہ صفحہ جو ہے جھوٹے آدمی کا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں جھوٹ کی عادت اور جھوٹے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیٹا ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بہت بری عادت ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور دین اسلام نے اسے تمام برائیوں کی جڑ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بھی ہے کہ 3 بڑے گناہ ہیں۔ کون کون سے؟ ایک شرک کرنا، دوسرا والدین کی نافرمانی، اور تیسرا جھوٹ بولنا۔ جھوٹ وہ برائی ہے کہ جسے اگر ترک کر دیا جائے تو انسان تمام برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ گویا جھوٹ تمام برائیوں کی بنیاد ہے۔ جھوٹ سے بری اور بڑی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انسانوں کا یہ المیہ ہے کہ یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اس برائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ برائی ہماری باتوں اور ہمارے عمل میں شامل ہے، کبھی دانستہ اور کبھی نادانستہ طور پر ہم جھوٹ بڑی روانی سے بولتے ہیں۔ ایسے جھوٹ بھی بولتے ہیں جن کے بولنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر اس جھوٹ کو نہ بولا جائے تو نہ ہمارا نقصان ہوگا نہ کسی اور کا نقصان ہوگا، لیکن عادتاً ہم بڑی روانی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ بیٹا سچ کی تربیت یا سچ کا سبق صرف باتیں کرنے سے، زبان سے کہنے سے نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کے سامنے اگر سچ بولیں گے تو بچے خود بخود سچ بولنا سیکھ جائیں گے،
لیکن اگر ہم انہیں ہر وقت نصیحت کرتے رہیں گے کہ بیٹا سچ بولنا چاہیے، سچ کے بڑے فائدے ہیں، جھوٹ کے بڑے نقصانات ہیں، لیکن عملی طور پر والد محترم گھر میں بیٹھ کر اپنے چھوٹے 7-8 سال کے بچے کو یا 6-7 سال کے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا باہر میرے دوست آئے ہیں، ان سے یہ کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں ہوں، تو پھر چاہے کتنی بھی آیات احادیث دینی سبق دے دیے جائیں، بچوں کو کتنی بھی نصیحتیں کر لی جائیں سچ بولنے کی، وہ کبھی بھی سچ بولنا نہیں سیکھیں گے۔ تو مولوی ذکاء اللہ نے معاشرے میں موجود اسی خامی کی نہ صرف نشاندہی کی ہے بلکہ اس کی خوب خوب وضاحت بھی کی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس سبق میں اس صفحے میں مولوی صاحب نے کس طرح سے جھوٹ کی وضاحت کی ہے۔ ہم بیٹا جھوٹ سننے کے اس حد تک عادی ہو گئے ہیں کہ اب سچ بھی ہمیں جھوٹ ہی معلوم ہوتا ہے۔ مصنف نے یہاں ایک ضرب المثل نقل کی ہے۔ ضرب المثل مشکل الفاظ کے معنی سامنے دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے، اور نہ صرف دیکھیے بلکہ اپنی کتابوں پہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کیجئے مختلف کلرز کے پین کے ساتھ، اور اوپر ان کے معنی بھی لکھیے جس طرح ہم کلاس میں لکھتے ہیں۔ مصنف نے یہاں ایک فارسی کی ضرب المثل نقل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے دروغ گورا حافظہ نہ باشد۔ دروغ گو کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو، دروغ جھوٹ، گو کہنے والا، بولنے والا، راہ حافظہ نباشت کہ جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوتا یا وہ حافظہ نہیں رکھتا۔ مصنف کا کہنا ہے مگر عقل یہ کہتی ہے کہ جب آدمی کا حافظہ اچھا نہ ہو تو وہ جھوٹ کا بنچ بیوپار نہیں کر سکتا، کامیاب کاروبار نہیں کر سکتا، وہ زیادہ دیر تک جھوٹ بول نہیں سکتا، اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا اگر وہ اس کی یادداشت، اس کا حافظہ اچھا نہیں ہے، اور دروغ کو فروغ نہیں دے سکتا، اور جھوٹ کو وہ زیادہ دیر تک ترقی نہیں دے سکتا، مثلا پھیلا نہیں سکتا، خواہ اول صورت ہو یا دوسری، دونوں میں جھوٹ اور حافظے میں ایک گہرا تعلق ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ حافظہ ایسی قوت ہے جس کو افلاطون نے تمام قوائے عقلیہ کا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ صلاحیتیں، اعلیٰ قوتیں دی ہیں، ان کا دیوتا کہا ہے، یعنی تمام ملکات نفسانی کا، جو نفس کی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ملکیت دی ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، ان کا رئیس کہا ہے، سردار کہا ہے، اور سب اس کے خادم ہیں۔ اہل فرانس کے رہنے والے جب کسی کو پرلے درجے کا کودن کہنا ہوتا تھا انہوں نے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ حافظہ نہیں رکھتا، یاداشت نہیں رکھتا۔ کودن کہتے ہیں کند ذہن کو، بے وقوف کو، کم عقل کو۔ تو مصنف کا کہنا ہے کہ حافظے کے نہ ہونے سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے، وہ باتیں بھول جاتا ہے، ایک ہی کہانی کو بار بار اتنی دفعہ کہتا ہے کہ وہ کہانی چاہے کتنی بھی دلچسپ کیوں نہ ہو، سننے والوں کا دل اس سے بھر جاتا ہے۔ وہ ایک ہی کتاب خواہ کتنی دفعہ پڑھی ہو، وہ اس کو ہر دفعہ نئی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا حافظہ نہیں ہوتا، یاداشت نہیں ہوتی۔ ایک چیز کو خواہ کتنی دفعہ دیکھا ہو، وہ ہر بار اس کو نئی اور انوکھی معلوم ہوتی ہے۔ آگے چل کے مصنف کہتے ہیں، مصنف نے جھوٹوں کی قسمیں بیان کی ہیں اس پیراگراف میں۔ اگلے پیراگراف میں مصنف کا کہنا ہے کہ ایک جھوٹے تو وہ ہوتے ہیں کہ بات تو وہ جھوٹ کہتے ہیں مگر وہ اپنے صدقے دل سے اس کو سچا جانتے ہیں، اپنے دل کی سچائی سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بات سچ ہے۔ دوسرے وہ جھوٹے ہیں کہ جھوٹی بات کہتے ہیں، دل سے بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، اور یہ چاہتے ہیں
اور ساتھ ہی ان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کی کہی ہوئی جھوٹی بات کو سچ جانیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ آگے چل کے ہم اس دوسری قسم کے جھوٹوں کی اقسام بیان کریں گے۔ کون سے جھوٹے؟ جو جھوٹی بات کہتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ باقی جو سننے والے ہیں وہ ان کی بات پر یقین کر لیں۔ ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی یہ جو دوسرے والے جھوٹے ہیں ان کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک یہ کہ وہ اپنے دماغ سے ایک جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تراش کر نئے سرے سے، اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، وہ سرے سے جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اس کو تراش کر ایجاد اور اختراع کریں۔ اختراع کرنا، دریافت کرنا، نئی بات سوچنا، تو وہ نئی سرے سے ایک نئی بات جو ہے وہ سوچتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جو کہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک سچی حقائق کا، اب وہ جو دوسری قسم کے جھوٹے ہیں ان کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک کہ جو سرے سے بات جھوٹی ہوتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، وہ بات کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو ایک سچی حقائق کا بھیس بدل کر، روپ بدل کر، اپنے خیال، اپنی سوچ کے مطابق اسے بدل کر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ بات جو سچ پر مبنی ہوتی ہے وہ بھی جھوٹ ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے۔ کیوں؟ مصنف نے کہا ہے کہ کسی نہ کسی دن ان کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، ان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، سچائی سب کے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے سچی حقائق کو جھوٹ میں بدل دیا، جس کی بنیاد راستی پر تھی، سچ پر تھی، اور وہ جس کا نقش اول یعنی پہلا نقش ان کے حافظے پر، ان کی یادداشت پر محفوظ ہے، اس سچی بات کا نقش ان کے حافظے پر، ان کی یادداشت پر موجود ہے، اور جس کی بنیاد ان کے دل میں زیادہ مستحکم اور استوار اور قائم ہے، زیادہ مضبوط اور قائم ہے، یعنی کہ اس کی وہ جو بات انہوں نے سچی بات کو بالکل اس کا بھیس بدل کر، اس کا جو ہے وہ رنگ بدل کر، اسے ساری کی ساری کو جھوٹ، اپنی خیال اور سوچ کے مطابق اسے جھوٹ میں بدل دیا، وہ جو اس کی حقیقت تھی، وہ جو سچی بات تھی، وہ تو ان کے دل میں پہلے سے مضبوط اور قائم ہے، اور ان کے اختراعی جھوٹ سے پڑی ہے، اور ان کا جو انہوں نے جھوٹ بنایا ہے، گڑا ہے، تو وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے، قاعدہ ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں اگلا صفحہ نمبر 12، قاعدہ ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے اور یہ عبارت ختم ہوگی دروغ گو حافظہ نباشد۔ تو مشکل الفاظ کے معنی بیٹا اگلے پیج کے بھی سامنے دیے ہوئے ہیں، اگر پھر بھی کوئی لفظ رہ جاتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے اپنے گروپ میں اپنی اپنی ٹیچر سے۔ تو مصنف اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اصول کی بات ہے، قاعدے کی، قانون کی بات ہے کہ سچ کے برابر کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکتی، مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے دروغ میں، جھوٹ میں راستی، سچائی اپنا فروغ دکھائے، ترقی کرے، اور جس سچ پر جھوٹا ملمہ چڑھایا ہے، کلئی چڑھائی ہے، پردہ ڈالا ہے جھوٹ کا، اس کی کلئی کھل جائے، اس کی حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ جائے، اور وہی راستی، وہی سچائی جو ان کے دل کے اندر دوڑ رہی ہے، موجود ہے، جھوٹ بولنے والے کے دل میں جو سچائی موجود ہے، ان کے ذہن سے اس اختراعی جھوٹ کو، اس جو جھوٹ گڑا تھا اس کو بھلا دے، وہ بھول جائیں کہ انہوں نے اس سچ کو بدل کر کیا جھوٹ بولا تھا، اور وہ سچائی ایک دن سب کے سامنے آ جائے۔ جی بیٹا، مصنف اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں دوسری صورت
جس میں ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے گڑھ کر اختراع کرتے ہیں، یعنی جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی سچائی پر مبنی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ بات جو ہے وہ سرے سے جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، وہ ایک نئی بات انہوں نے بنائی ہوتی ہے جو صرف اور صرف جھوٹی ہوتی ہے۔ اس کے متضاد، اس کے الٹ کوئی سچی بات ایسی دل پر منقش نقش نہیں ہوتی کہ وہ اس سے جنگ زرگری کرے، کہ کوئی وہ دکھاوے کی جنگ لڑے، کہ اسے جنگ لڑتی ہوئی دکھائی دے، یعنی ذہن میں اور جو جھوٹ بولا ہے، جو ذہن میں سچائی موجود ہے اور جو جھوٹ گڑا ہے اس میں آپس میں کشمکش ہو۔ پہلی صورت میں تو سچ کو جھوٹا لباس پہنایا تھا، یعنی دماغ میں، ذہن میں، دل میں سچائی موجود تھی اور اس کا بھیس بدل دیا تھا، اس کا لباس بدل کر اسے جھوٹ میں بدل دیا تھا۔ اور اصل اس لیے تو سچ کو جھوٹا لباس پہنایا تھا تو اس کا لباس اتار کر اصل حقیقت کا دیکھ لینا آسان تھا، اس لیے یہ زیادہ امکان تھا، قوی امکان تھا کہ یہ جو سچائی ہے، جو سچ ہے، وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ مگر دوسری صورت میں جھوٹ کا پتلا بنایا ہے، پتلا مجسمہ، خود جھوٹ کا مجسمہ بنایا ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اس کی کوئی سچائی ہے ہی نہیں، وہ سرے سے جھوٹ ہے۔ یہاں جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف کم ہے، مگر اس کے ساتھ یہ اندیشہ، یہ خدشہ ضرور ہے کہ اگر حافظے میں اس پتلے کے بنانے کی ترکیب خوب جانشین نہیں ہے، خوب اچھی طرح اس نے اپنی جگہ نہیں بنا رکھی ہے، آپ کے ذہن نشین نہیں ہے، تو یہ بات آپ کے ذہن سے، جھوٹ بولنے والے کے ذہن سے نکل جائے گی اور پھر حقیقت سب کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوں گے کہ وہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بنا دیتے ہیں۔ آج کل کے دور میں تو بیٹا جگہ جگہ آپ کو ایسے لوگ دکھائی دیں گے، منافقت کرنے والے، جس کے سامنے ہوتے ہیں اسی کی تعریفیں کرنے والے، اس کے سامنے جھوٹ گڑنے والے، خود سے باتیں بنا کر جو ہے وہ سنانے والے، تو وہ جس کے سامنے ہوتے ہیں ویسی ہی باتیں بنا لیتے ہیں موقع کی مناسبت سے۔ ایک ہی معاملے میں ایک شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں اور اس کی جانب مخالف سے کچھ اور فرما دیتے ہیں، یعنی کہ جس طرح کی بات سننے والے پسند کرتے ہیں وہ اسی طرح کی بات ان سے کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ایمان اور صداقت کے ساتھ متمکن نہیں ہوتی، کہ ان کے ذہن میں ہوتی ہی، موجود ہی نہیں ہوتی۔ ویسے تو متمکن کے معنی ہوتے ہیں قیام پذیر ہونا، لیکن یہاں موجود ہی نہیں ہوتی ان کے دل میں کوئی ایسی بات۔ فقط یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے موافق، ان کے مطابق باتیں بنا کے ان کا دل خوش کر دیں، کسی طرح سے لوگوں کی خوشی حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایسی باتوں کے کرنے سے وہ اپنا نام صلح کل رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو سب کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، ہماری سب کے ساتھ یاری ہے، سب کے ساتھ دوستی ہے، اور اس پر وہ شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی ساری باتوں کو جو وہ ایک ہی معاملے میں مختلف لوگوں سے مختلف اوقات میں کرتے رہتے ہیں لکھ لے اور اس کو غور سے دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ ان کی باتیں کیسی فریب، دھوکے اور جھوٹ پر، دغا کا معنی بھی دھوکے کے ہوتے ہیں، فریب کے معنی بھی دھوکا، جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ جس کا نام انہوں نے صلح کل رکھا ہے وہ تو سراسر نفاق ہے، منافقت ہے، اور منافق جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ دین اسلام نے بھی منافق کو سخت سزا سنائی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو لوگوں کی منافقت پسند نہیں ہے۔ جب ایک آدمی کسی ایک ہی معاملے میں بعض اوقات مختلف اوقات میں مختلف پیرایوں میں اظہار رائے کرتا ہے اور اصل حقیقت اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتی، تو ان سب کا یاد رکھنا ایک
حافظہ رکھنے والے انسان کی بھی قدرت طاقت سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس لیے وہ اپنی کہی ہوئی بات کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کس کے سامنے کیا جھوٹ بولا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ اسے ذہن نشین نہیں رہتا، وہ جھوٹ اس کے ذہن میں محفوظ نہیں رہتا، اس کے حافظے میں محفوظ نہیں رہتا، لہذا وہ بھول جاتا ہے، اور کبھی نہ کبھی اس کی حقیقت سب کے سامنے کھل جاتی ہے۔ اسی معنی کو کہا کرتے ہیں کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، کہ جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنے والا کتنے جھوٹوں کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھے گا۔ تو یہ تھا بیٹا صفحہ نمبر 12۔ اگر اس صفحے پر کوئی اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے، اس کو پڑھتے ہوئے کوئی کوسچن آپ کے ذہن میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم لوگ اگلا صفحہ۔ صفحہ یہ شروع ہوگا کہ سیدھی سادی سچی باتوں میں، یہاں سے شروع ہوگا اور یہ مضمون کے آخر تک چل جائے گا کہ نہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ جی بیٹا، مصنف کا کہنا ہے کہ سیدھی سادی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری ہوئی برائی نہیں ہے، اس برائی کے برابر کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ بنیاد ہے۔ جو شخص جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے وہ ہر طرح کی برائی کر لیتا ہے۔ اور مصنف کا کہنا ہے کہ ہم انسانوں کے میں جو باہم رشتہ مندی ہے، آپس میں جو ہمارے تعلقات ہیں، ظاہر ہے کہ معاشرہ کس سے مل کر بنتا ہے؟ انسانوں سے مل کر بنتا ہے، اور معاشرے میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور کسی بھی معاشرے میں انسانوں میں جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، وہ ان کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نطق، زبان ہے۔ جب اس نطق میں، جب اس زبان میں کذب شامل ہو جاتا ہے، جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، تو انسانوں کے باہمی تعلقات، آپس کے تعلقات میں کوئی پھر ایسی بات نہیں رہ جاتی جو فساد سے، برائی سے، جھگڑے سے خالی ہو۔ یعنی کہ پھر آپس کے تعلقات کسی صورت بھی اچھے نہیں رہ سکتے۔ جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا، ان میں کوئی برائی باقی نہیں جو نہ ہو، پھر اس معاشرے میں، اس قوم میں ہر برائی پائی جاتی ہے۔ اور یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ ان کا نقصان کر رہا ہے۔ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو ان کی معصوم خطاؤں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اور بے باک شوخیوں پر اور ناڈر شرارتوں پر اور گستاخیوں پر، بے ادبیوں پر خوب گوش مالی کرتے ہیں، ان کے کان کھینچتے ہیں، انہیں سزا دیتے ہیں، مگر وہ یہ یاد رکھیں، مصنف کا کہنا ہے انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کو صرف ان دو قصوروں پر، دو غلطیوں پر سزا دینی چاہیے۔ کون سی دو غلطیاں؟ ایک جھوٹ پر اور دوسری سرکشی پر، بغاوت پر۔ جب وہ ماں باپ سے جو ہے، ماں باپ کی نافرمانی کریں، ماں باپ سے بغاوت کریں، ان کا کہنا نہ مانیں، جب تک کہ ان دونوں برائیوں سے ان کو وہ نہ چھٹائیں، سزا دینے سے ہاتھ کو نہ اٹھائیں، جب تک ان کے اپنے بچوں میں یہ دو برائیاں نہ پائیں، اس وقت تک ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، انہیں کسی قسم کی سزا نہیں دینی چاہیے۔ جی بیٹا، مصنف اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ سزا دینے سے اگر جھوٹ کا چسکا اس عمر میں یعنی بچپن میں لگ گیا، زبان کو لگ گیا جھوٹ بولنے کا چسکا، تو وہ بڑے ہونے پر اور بڑھے گا، مزید اس میں جو ہے وہ پروان چڑھے گا، مزید وہ فروغ پائے گا۔ اور بیٹا دیکھیں، یہ ایک عادت ہوتی ہے نا، جس طرح سگریٹ نوشی کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہوتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہم لوگ بعض ایسے جھوٹ بھی بولتے ہیں جن کے نہ بولنے سے نہ تو ہمارا کوئی نقصان ہونے والا ہے اور نہ ہی سامنے والے کا کوئی نقصان ہونے والا ہے، لیکن چونکہ ہمیں عادت ہے جھوٹ بولنے کی، اس لیے ہم روانی کے ساتھ جھوٹ بولتے جاتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ نہ تو ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا معاشرہ۔
जैसा कि मुसन्निफ ने कहा है कि मुआशरती तल्लुकात भी झूठ बोलने से खराब होते हैं। जब आप अपना भरोसा, अपना यकीन, अपना इतबार खो देते हैं तो फिर कोई आप पर यकीन नहीं करता। जब एक बार झूठ पकड़ा जाता है, जब एक बार किसी को पता, आप खुद सोचें कि आपको अगर पता चले कि फलां जो मेरी क्लास फेलो है, फलां मेरी जो सहेली है, वो मुसलसल मुझसे झूठ बोल रही है, तो क्या आप उससे दोस्ती रखेंगे? कभी भी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो लिहाजा जो है मुसन्निफ का भी कहना है कि अगर बचपन में जुबान को झूठ बोलने की लत लग जाए, लज्जत लग जाए, तो बड़े होने पर वो फिर मजीद बढ़ती ही चली जाती है। बाज भले मानसों को, शरीफ लोगों को हम देखते हैं कि झूठ बोलने सुनने की बीमारी उनके पीछे लगी होती है। अपने तशख्खुस, अपनी पहचान, अपने तशख्खुस और ताल्ली, ताल्ली कहते हैं अपनी जुबान से खुद अपनी तारीफ करना, कि दास्ताने नसर में ऐसी ऐसी घड़ा करते हैं, ऐसी ऐसी बनाते हैं, इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं कि जैसे कोई शायर अशार में झूठा मजमून गांठता है, जोड़ता है। अगर ये ऐब उनमें ना हो तो फिर उनके बेऐब होने में, किस हर तरह की बुराई में से पाक होने में कोई शुबा नहीं रहता, कोई शक नहीं रहता। वैसे वो बज़ाहिर वो लोग बड़े ही शरीफ, बड़े ही नेक लोग होते हैं, मगर उन्हें झूठ बोलने की आदत होती है। इधर की बात उधर उसके नाम के साथ लगा के आगे सुना दी, किसी की बात किसी के नाम के साथ सुना दी। ठीक है, ये चस्का होता है। जिस तरह देखें, बाज लोगों को चोरी का चस्का पड़ जाता है, उन्हें आदत हो जाती है, इधर से चीज उठाई उधर रख दी। ठीक है, वो अपनी आदत से मजबूर होते हैं। ऐसे ही जिन बच्चों की तरबियत बचपन में अच्छी नहीं की जाती, उनकी तरबियत की तरफ तवज्जो, तरबियत पर तवज्जो नहीं दी जाती और वो झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो बड़े होकर बड़े बड़े झूठ भी बोलने लगते हैं। बाज आदमी ऐसे होते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, मगर हाँ, वहां जहां उनको कुछ फायदा नजर आता है। ये बात ज्यादातर जो दुकानदार और अहले पेशा पेशावर लोग होते हैं उनके बारे में कही जा रही है, कि हम देखते हैं कि वो सब तरह से भले मानिस होते हैं, यानी शरीफ लोग होते हैं। वो किसी अपने काम से काम रखते हैं, वो किसी को उनकी जात से नुकसान नहीं पहुंचता, मगर अपने पेशे में वो अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। ऐसी चीज जिसमें कोई खामी होती है, कोई नक्स होता है, उसको उसकी तारीफें कर करके बेचते हैं। ठीक है, मसलन दुकानदार चीजों का भाव झूठा, कीमत झूठी बताते हैं कि ये तो जी इसकी कीमत तो बढ़ गई है, आप देखें मार्केट में जाके पता कर लें, आपको इस कीमत में ये चीज नहीं मिलेगी। इसी तरह वकला अपने मुकदमात लड़ते हुए झूठे मुकदमात भी ले लेते हैं, उनकी भी पैरवी करने लगते हैं। बल्कि हमारे बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में अच्छा वकील वही समझा जाता है वो जो झूठ को सच बनाकर दिखाता है और झूठे मुकदमे को जीत कर दिखाता है। ऐसे झूठ को ना वो खुद बोलने वाले बुरा जानते हैं और ना ही उसको लोग बुरा समझते हैं। जी बेटा, ये महासनुल अखलाक किताब से लिया गया है। ये मजमून, ये इस्लाही और अखलाकी मजमून है जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है। उम्मीद है कि इस सबक को पढ़ने के बाद आप भी कोशिश करेंगे कि अगर कभी आप भी झूठ बोलते हैं तो आइंदा आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बेटा, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लाजमी पूछें। पूछने से, सवाल पूछने से इंसान सीखता है, तो आप ज़रूर सवाल करें। जी बेटा, सबक हमारा ये मुकम्मल हो गया, तो हम देखते हैं। कुछ मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, 4 सवाल दे रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से ये असाइनमेंट कर लें। सवाल पहला है, मुसन्निफ ने सुलह कुल किसे कहा है?
مصنف نے جھوٹوں کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ نمبر 3 ہے سوال، حافظہ نہ ہونے کی صورت میں آدمی کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ نمبر 4، بچوں کو کن باتوں پر سزا دینی چاہیے؟ تو یہ بیٹے آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اور نیٹ اسائنمنٹ کر کے بھیجیں گے، اور پہلے اپنے اس سبق کی کم از کم بھی 3 ٹائم ریڈنگ کریں گے، اور اس کے بعد ان سوالوں کے جواب خود سے لکھیں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔